बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर पाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और ये कोशिश भी की जा रही है कि इलेक्शन जब हो जाएं उस वक्त तक, इलेक्शन के होने तक इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में ही रहें। लेकिन बज़ाहिर उनके खिलाफ ऐसी कोई वजह सामने नहीं आ रही और ना ही उनके खिलाफ ऐसा कोई मुकदमा है कि उनको जबरदस्ती जेल में रखा जा सके। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या हाई कोर्ट हो, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है कि अब वो किस हद तक गवर्नमेंट की बात माने और किस हद तक वो प्रेशर जो है उस प्रेशर का सामना करें, जिसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन तक जेल में रखना है और जब इलेक्शन हो जाए तो तब जो मर्जी किए कर लें। और यही काम मीडिया के साथ हो रहा है। मीडिया को भी यही कहा जा रहा है कि आप सिर्फ इलेक्शन तक खामोश रहें, हमें इलेक्शन करवा लेने दें और इख्तदार जो है वो मुंतकिल हो जाए। और किनको मुंतकिल हो जाए? वो हमारे लाडले और सुपर लाडले, इनको इख्तदार जो है वो मुंतकिल हो जाने दें। उसके बाद खुली छुट्टी है, जो मर्जी करें, जिसको मर्जी रगड़ें, हम नहीं पूछेंगे। ये जुबान ज़दे आम है ये बात और ये पॉलिसी इस वक्त डिस्कस हो रही है। लेकिन हो ये रहा है कि आलमी जो दबाव है, इंटरनेशनल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और वो है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पहले सिर्फ इलेक्शन था, अब वो कहते हैं इलेक्शन नहीं होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और वो इलेक्शन ऐसे होने चाहिए नजर आए कि उसमें तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी रहनुमा उसमें हिस्सा ले रहे हैं और उनको आज़ादाना तौर पे पाकिस्तान के अवाम को वोट डालने का हक हासिल है। ये सब कुछ चीज़ें नज़र आना ज़रूरी हैं। इसीलिए वो एक खबर जो गर्दिश कर रही थी उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले ज़रा कल जो हुआ, दो मुकदमात थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पहला उसका ब्रीफ और उसके बाद इमरान खान साहब ने एक शदीद तरीन रद्द अमल दिया है, शदीद तरीन रद्द अमल दिया है और उन्होंने जाके ये बताया है कि अब बाहर जाके उन्होंने कहा कि मेरा ये मैसेज कन्वे कर दें ओपनली। वो मैसेज भी कन्वे हुआ लेकिन वो किसी टीवी चैनल ने नहीं दिखाया और चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन वो नहीं दिखाई गई और ना ही दिखाई जाएगी। वो हम आपको कुछ चीजें उसकी सुनवा देंगे। मामला ये है इस वक्त कि कल दो केस थे। एक था फर्द जुर्म जो आयद की गई उससे मुताल्लिक, कि जो फर्द जुर्म आयद की गई थी इमरान खान पे साइफर केस में। तो हामिद खान साहब कल जब गए, जस्टिस जनाब सरदार तारक मसूद और जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का फुल बेंच था, 3 मेंबर्स, उनके सामने जब अपेयर हुए तो उन्होंने कहा कि चूंकि साइफर का केस आ चुकी है, जजमेंट आ चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, इसलिए मुझे वो जजमेंट आ जाने दें, तफसीली जजमेंट में पढ़ के उसके बाद मैं इस केस में आर्गू करूंगा और हो सकता है मुझे एप्लीकेशन अमेंड करनी पड़े। हामिद खान साहब की यह बात मान ली गई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने उस केस को एडजर्न कर दिया। उस पर तो किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी कि जो फर्द जुर्म, गलत फर्द जुर्म आयद की गई थी उस पर, क्योंकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो सारे का सारा ट्रायल ही गैर कानूनी करार दे चुकी है। इसलिए हामिद खान साहब ने कहा कि पहले मुझे वो जजमेंट पढ़ने दें। उसके बाद अगला जो था वो था जमानत की दरखास्त थी। तो जमानत की दरखास्त में भी मोस्टली सलमान सफदर साहब ने काफी डिटेल के साथ बातें उनके साथ कर ली और उनके अपने आर्गुमेंट्स भी दे दिए और आर्गुमेंट्स के मुताबिक उन्होंने ये बता दिया कि सलमान सफदर साहब ने ब्रीफ बता दिया, उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक सिर्फ नोटिस इश्यू हुए हैं FIA को और वजारत दाखिला को। उनको नोटिस इशू हुए हैं कि आएं और जा आके बताएं कि इमरान खान साहब को जेल में रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। और हतमी तफ्तीश में बहुत सारी बातें बताई गई और उन्होंने बताया सलमान सफदर साहब ने कि जो हतमी तफ्तीश जब आजम खान था, आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, वो मुल्जिम थे, उठाया गया था, बल्कि गिरफ्तार नहीं किया, उठाया गया था, तो वो मुल्जिम थे FIR में और मुल्जिम से उनका स्टेटस गवाह के तौर पे उनको बदल दिया गया। इसी तरीके से असद उमर साहब के साथ हुआ और इसी तरीके से 7 महीने के बाद FIR दर्ज हुई और ये वजारत दाखिला का मामला नहीं था, ये वजारत खारजा का था। ये सारी चीजें बताई। लेकिन इसके साथ साथ एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उन्होंने
یہ کہا ہے کہ سائفر رولز اور گائیڈ لائنز کے حصول کے لیے انہوں نے درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ ابتدائی سماعت ہو بھی گئی، کیونکہ شاہ محمود قریشی کے وکیل تیمور ملک صاحب تھے، انہوں نے دو رکنی بینچ کے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ جی میری درخواست دو رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد آپ کی درخواست غیر مؤثر نہیں ہوگی۔ جی جسٹس عامر فاروق صاحب نے پوچھا تو بیرسٹر تیمور ملک نے کہا کہ سپریم کورٹ میں مصروف ہیں، وہی درخواست آ کے دلائل دیں گے، تو سماعت جو ہے پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے مانگے ہیں سائفر رولز اور گائیڈ لائنز جو ہیں وہ مانگی ہیں وزارت خارجہ سے، تاکہ وہ دی جائیں شاہ محمود قریشی صاحب کو، تاکہ کیونکہ ابھی تک تو ہوا میں گھوڑا دوڑایا جا رہے ہیں اور اس کا اندازہ ہو۔ ایک اور کام بھی کیا ہے کل، اس کی وجہ جو ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں کہ معاملات کو مزید پریشر ڈالنے کے لیے، ایک تو خاور مانے کا وہ تو آیا ہی، جب خاور مانے کا تک معاملہ پہنچ گیا ایک سابق شوہر تک، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ سچویشن کتنی ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے کہ وہ ذاتیات والے معاملات میں آ جائیں، کردار کشی کریں اور بیڈ روم میں چلے جائیں، ڈرائنگ روم میں چلے جائیں، خواتین کو استعمال کریں۔ تو اس میں جو ایک ہے القادر ٹرسٹ، اس میں شہزاد اکبر صاحب کا مرکزی ملزمان کی فہرست میں ان کا نام شامل کر دیا ہے، اور معاون خصوصی کا، اور اس طریقے سے مراد سعید کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا ہے، شہزاد اکبر صاحب کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا ہے، فرح گوگی کا نام، بشرا بی بی کا نام یہ ای سی ایل میں ڈال دیے گئے ہیں، بیوروکریٹس اور ریونیو افسران کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے گئے ہیں، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر صاحب کا نام بھی اس میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ ای سی ایل کی لسٹ ایک کل اپروو کی ہے جی۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملہ کچھ حالات و واقعات ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس لیے پریشرائز کیے جا رہے ہیں، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی شہزاد اکبر صاحب تو پہلے ہی باہر بیٹھے ہیں، اور باقی ان میں سے کوئی بھی باہر آنے کے لیے کوئی اتنا بےتاب نہیں ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوا جی، اور اس کے بعد میں آپ کو آتا ہوں اصل مدعے کی طرف، اور وہ ہے کہ جو ذاتیات پہ معاملات لے کے جا رہے ہیں، اس ذاتیات کے معاملے پہ عمران خان صاحب نے ایک تو کافی تردید کر دی ہے، سخت قسم کی تردید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا کچھ خاور مانیکا نے جو کچھ کہا وہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اور اب آتے ہیں شیر افضل مروت صاحب، ان کو سینئر نائب صدر بنا دیا گیا ہے، اور انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، عمران خان صاحب کے پیغامات بھی کچھ پہنچائے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جارحانہ پالیسی کے بارے میں بھی انہوں نے انفارم کیا ہے۔ آپ کو انہی کی زبانی سنواتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، ذرا سن لیں۔ معافی جو ہے تلافی کی کوئی اب صورت نہیں ہے، جو ہمارے خان ان کی اہلیہ کی جو ہے وہ توہین کرے گا تو توہین ان کا بھی مقدر بنے گی، بلا کم و کاس، بلا خوف و خطر۔ سب سن لے، جو ہمارے ورکر لیڈر کی انٹرویو کر کے ہماری بی بی صاحبہ، ہمارے مرشد ان کے خلاف اس طرح کی حرکات و سکنات کرے گا تو یہ کلی جنگ ہے، یہ کلی جنگ ہے، اور سب کو اجازت ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو اور تمام ورکرز کو کہ حشر نسل خراب کرے ایسے صحافیوں کا، لیکن نہ گالی ہو، نہ گالم گلوچ ہو، نہ ان کی کسی بچوں کی اہلیہ کی تصویر ہو، البتہ ان کی صحافتی بددیانتی کو آپ بے شک لوگوں کو بھی بتائیں اور قوم کو بھی بتائیں کہ یہ بددیانت لوگ ہیں، یہ صحافت کے امین نہیں رہے ہیں، یہ ہرکارے اور دلال بن چکے ہیں۔ یہ سخت ترین گفتگو، اس کے بعد ایک اگلی گفتگو ہے وہ بھی سن لیں۔ خان کے گھر کے نوکروں کو لایا جاتا ہے، اور بھائی اتنا ہی شوق ہے خان کے نوکروں کو لا کے آپ نے تو خان کے شیروں کو بھی لے آتے، اس کا بھی انٹرویو کرا دو۔ یہ کوئی انسانیت سے بھی گری حرکت ہے، نوکر کو بٹھا کے آپ یہ پوچھتے ہیں کہ جی کمرے کہاں پہ تھے، کیا ہوتا تھا، کون آتا تھا۔ یہ صحافت ہے، یہ انسانیت ہے، اور پھر جو ہے آپ اس کو معیار بنا رہے ہیں۔ یعنی نواز شریف کے کس نوکر کو آج تک جو ہے میڈیا کے سامنے لایا گیا؟ شہباز شریف نے نکاح توڑوائے ہیں، پولیس افسروں کی بیویوں کے ساتھ شادی کی ہے، کسی ایک پولیس افسر کو لائے ہیں کہ یہ بھی جو ہے منقوہ کا صاحب کا شور ہے، اس کو بھی سن لیں۔ اس نے تو چیف منسٹر ہوتے ہوئے اب یہ نکاح جو ہے توڑوائے ہیں۔ کبھی ہم نے ان کے پیچھے جا کے ان کے بیانات لینے کی کوشش کی ہے؟ پھر نہیں جاتے ہیں ہم کہ آپ کے بچوں کی نکاحیں ٹوٹی ہیں،
آج جا کے خاور مانیکا کے پیچھے آپ گئے اور ان کو لے آئے اور بتا رہے ہیں، اور آگے سے نواز شریف اس عمر میں پردادا بن چکا ہے. اللہ جو ہے، اللہ نے اس کھوپڑے میں عقل ڈالی ہی نہیں ہے. اس عمر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خلافت ریاست مدینہ جو ہے اس کے علمبرداروں کا یہ حشر ہے. خاور مانیکا کے بیان کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے آپ کو ذرا بر شرم کا احساس نہیں ہوا؟ آپ کے گھر میں بھی جو ہے مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، آپ کیوں اس وقت سے نہیں ڈر رہے ہیں جب جنید صفدر کی اہلیہ کو جو ہے کبھی کوئی میڈیا پہ لائے گا اور بتائے گا کہ کیا وہ عوامی تھے جو طلاق پہ منتج ہوئے؟ اور میڈیا جو ہے کیوں کر ساری میڈیا ایک ہی باؤں میں جا رہا ہے، کوئی ان کے پیچھے کیوں نہیں؟ اب یہی گفتگو جب مولانا فضل الرحمان صاحب سے سوال کیا گیا خاور مانیکا کے بارے میں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا جواب دیا، ذرا سن لیں. کل رات ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی اہلیہ سے بھی ایسے جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو ڈسکریج کیا. اب ایک اور گفتگو سنیے، اس کے بعد پھر مزید ہم آپ سے بات کرتے ہیں. انہوں نے پارٹی کو سختی سے تاکید کی کہ علی نواز اعمال جو ہے اس کے حوالے سے کوئی ان کے خلاف بیان نہیں دیا جائے گا، اور پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان شخص کو جن حالات میں لے جایا گیا تو اس فیل کو پارٹی کنڈول کرتی ہے، اور پارٹی جو ہے سمجھتی ہے کہ اگر وہ ادھر ان کی صف میں کھڑا بھی نظر آ رہا ہے تو ہمیں آج بھی وہ اپنے دل کے عزیز ہے. یہ ساری گفتگو آپ نے سن لی تھی. شیر افضل مروت صاحب عمران خان صاحب کا پیغام پہنچا رہے تھے، اور اب میرا اپنا خیال ہے کہ سیاست میں مزید کشیدگی آنے والی ہے، اور حالات و واقعات میں تھوڑا سا ترشی بھی آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیا ہے ایک میڈیا ہاؤس نے ایک سابق شوہر کا انٹرویو کر کے، اور جس طریقے سے گند اچھالنے کی کوشش کی ہے، تو اس گند کا جواب جو ہے وہ شاید اس طرح تو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے بتا دیا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی خاتون کو، کسی فیملی کو نہیں چھیڑنا، لیکن جو صحافتی بددیانتی ہے اس کو ضرور آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. اصل یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے جب دلیل ختم ہو جائے اور جب آپ میدان میں ہار جائیں، تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک محلے میں کرکٹ ٹیم کھیلی جاتی تھی، یا ایون ہمارے پڑوسی ملک یہ کرتا تھا کہ وکٹ پہ پانی ڈال دیتا تھا، رات کو وکٹ اکھاڑ کے اس میں پانی ڈال دیتا تھا. جب اس نے دیکھنا تھا میچ ہار رہے ہیں تو وہ یہ کام کرتا تھا. گلی محلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، جس کا بیٹ ہوتا ہے وہ بیٹ لے کے چلا جاتا ہے، وکٹ لے کے چلا جاتا ہے، اور وہ کھیلتا نہیں ہے، اور اس لیے کھیلے گا تو ہار جائے گا. اسی لیے اب یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور اصل معاملہ یہ ہے، جیسے آخری گفتگو آپ نے سنی علی نواز اعوان صاحب والی، کہ جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں وہ بامر مجبوری جا رہے ہیں، ان کو دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ واپس آئیں گے پاکستان تحریک انصاف میں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ لڑیں گے اور سیاسی جدوجہد کریں گے. دوسری جانب جو اصل پرابلم یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے الیکشن لڑنے کی، وہ بہت ہی خوفناک ہے ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے سینئر موسٹ قانون دان ہائی کورٹس کے، سپریم کورٹس کے، ان کی ایک شارٹ لسٹ کیا ہے، اور وہ اپنے اپنے علاقوں سے الیکشن لڑیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنیں گے، اور میدان جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑا جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.